अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज ईद से पहले का आखिरी में, जिसके बाद यकीनी तौर पर ईद की छुट्टियां रहेंगी मुल्क में, और फिर उसके बाद क्या होने जा रहा है, सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करनी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी ईद से पहले तक की, लेकिन अब बीच में एक थोड़ा ज़ाहिर ब्रेक तो आएगा, जिसके बाद फिर अंदाज़ा हो सकेगा कि आगे अब मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं कि जी आफ्टर ईद कोई तहरीक चलाई जाएगी, अलायंस फाइनली बन जाएगा, जलसे जुलूस शुरू होंगे। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अदालतों से भी कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसके नतीजे में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। क्या वाकई ऐसा होगा या नए मुकदमात में उनको गिरफ्तारी रखा जाएगा? एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी काफ़ी खबरों की जीनत रहा है, जिसमें वो ये इंदिया दे रहे हैं कि जैसे 5 साल बानी पीटीआई को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ भी जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत भेज दी गई है, जबकि अभी हमने कल परसों ये डिस्कस किया था कि उनकी तरफ से एक बड़ी एग्रेसिव स्पीच भी हमने देखी, और जिसके बाद अब ये खबर आ रही है। तो ये भी देखना होगा कि जो अदलिया के महाज के ऊपर चीज़ें हैं जिस तरह से हो रही हैं, ये क्या नतीजा इसका निकलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, क्या लग रहा है? वैसे तो छोटी ईद से पहले भी हम यही बातें कर रहे थे कि जी ईद के बाद कोई तहरीक शुरू हो जाएगी, और अपोजिशन यही खबरें सुना रहे थे कि जी हमारा इत्तेहाद बन जाएगा, और ये भी कि भाई ईद के बाद तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन छोटी ईद से बड़ी ईद हो गई, ऐसी हमें ना तो कोई नज़र आई सड़क पर मूवमेंट, और ना ही हमें कोई इमरान खान साहब की रिहाई नज़र आई। तो आप अभी भी समझते हैं कि बड़ी ईद के बाद भी रावी चैन ही लिख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बड़ी ईद जो है ना, ईद कुर्बान होती है, इस पे कुर्बानी देना पड़ती है। तो मेरी ज़ाती राय में अभी पीटीआई को, अपोजिशन को, और चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, उनको मज़ीद कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। अभी रावी उनके लिए चैन लिख नहीं रहा, अभी रावी कुछ और दिखने में मसरूफ़ है, अभी उनके लिए सख्तियाँ हैं। और अभी ये जो आपको याद होगा, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ईद पे ऐसा लग रहा था, और पीटीआई वाले तो ये कह रहे थे कि ईद पे ही उन्होंने आ जाना था, लेकिन ये मसला हो गया तो ला टरू तो बाल लो वो। तो अभी भी अगर वो ये समझते हैं कि सारे केसेस ख़त्म हो गए और बस खान साहब की राय जो है ना वो इस वक्त से अगर हम केसेस की बात करें ना इमरान साहब, तो फिलहाल सिर्फ एक केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, वो है इद्दत केस। और 21 जून को आप केसेस पे बात ना नहीं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रही हूं, सुन तो लें। मैं उधर ही आ रहा हूँ, सुन तो लेना, आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आप मेरी मुख्तसर से बात सुन लें। आप ये बताएं कि क्या आप ये समझती हैं कि इमरान खान साहब केसेस की वजह से अंदर है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। ज़ाहिर पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, उसके बाद ही उनका है, मैं उस पर बात नहीं करी। वैसे मैं ये बता रही हूँ कि जो लीगल टीम जब ये बात करती है तो उनका ये जो पूरा एक सामने मतमा नज़र होता है वो ये होता है कि जी अब किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है, इद्दत केस में गिरफ्तार हैं। इद्दत केस के जो जज साहब हैं उन्होंने 21 जून की तारीख दी हुई है कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से वो फैसला कर देंगे। अब अगर सजा मुअत्तल होती है तो इसका मतलब है कि उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन ये अभी तक तो हमने नहीं देखा कि ऐसा हुआ है। अब मुझे ये एक अलग बात है कि हमें नजर क्या आ रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सारा कुछ ठीक कहा, लेकिन 21 जून में अभी कितने दिन है? अभी तो काफी दिन है। इन काफी दिनों में कितने और मुकदमात हो सकते हैं, कितनी और चीजें हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान का जो इवन अगर वो इद्दत केस में भी फैसला मुअत्तल हो जाए तो 9 मई की किसी केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, ये साइफर केस में सजा खत्म भी हुई तो उनको 9 मई में गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे तो समीना ईद के बाद जो सियासी गहमा गहमी है ना, इसमें इजाफा ही नज़र आता है, क्योंकि एक तो हुकूमत ने बजट मंजूर करवाना है। जब बजट मंजूर करवाना है तो वहाँ पार्लियामेंट में जाना होगा, और पार्लियामेंट में हलचल रहेगी, उसमें पीटीआई वाले शोर मचाएंगे, वहाँ पीटीआई वाले बजट की कापियाँ भी फाड़ेंगे, वहाँ डेस्क भी बजाएंगे। हो सकता है कि आपस में गुत्थम गुत्था भी कुछ लोग हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो इस सारी चीज़ों से इमरान खान साहब अभी बाहर आने वाले नहीं हैं, और ना ही ऑपोजिशन कोई बड़ी मूवमेंट खड़ी करने वाली है। दूसरा ऑपोजिशन इस हालत में भी नहीं है कि वो बाहर कोई ऐसी मूवमेंट चला लें कि जिससे ये लगे। अब इससे अल्टीमेटली सियासी तौर पे फ़ायदा क्या हो रहा है? अब मैं आपसे अर्ज़ करूं, इससे सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ये हो रहा है कि अब आप ये देखिए, आज अभी लेटेस्ट एक आज सर्वे आया है
جو انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ والوں کا، وہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے جو سروے رپورٹ شائع کی ہے، ان کے مطابق 55% جو پنجاب کے شہری ہیں انہوں نے مریم نواز کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ ان میں 62% جو ہیں وہ شہری علاقوں سے تعلق ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ ان کا دیہات سے تعلق ہے۔ اسی طرح 60% لوگ جو ہیں ان کے مطابق مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی پالیسیز ہیں ان کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور 53% جو افراد ہیں پنجاب کے جنہوں نے ان سروے میں حصہ لیا ہے، ان کے مطابق اجناس کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، اس کا بڑا انہوں نے اس پہ خیر مقدم کیا اور خوشی کی، اور 44% نے روٹی کی قیمت کم کرنے کے اقدام کو انہوں نے سراہا ہے۔ اب دیکھیں، جب اپوزیشن جیلوں کے اندر ہوگی، جب وہ اس طرح سے کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، تو حکومت جو ہے اس کو کھل کھلا کے موقع ملے گا، اور وہ اپنے ویسے یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ جی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دو پھر ہی حکومت پرفارم کرے گی۔ بھائی اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ جب یہی بات تو پی ایم ایل این روتے تھے کہ جی ہمیں اب جیلوں میں، ایک منٹ نا بات تو کر لیتے ہیں نا، اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اندر 5 سال بند رکھو، یعنی کیسز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، عدالتیں جو مرضی فیصلے کرتے پھریں، ہم نے یہ طے کر لیا کہ جی 5 سال اندر بند رکھو تو ٹھیک ہے جی ہم پرفارم کرتے رہیں۔ حکومت کے ہاتھ تو نہیں باندھے ہوتے اپوزیشن نے، آپ حکومت میں رہتے ہیں، آپ اس کے بعد جو دوسری اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے، ہر ملک میں یہی ہوتا ہے، آپ کو حکومت میں رہتے ہوئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اس سے تو یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ بالکل یہ کیسز عدالتی یا صحیح طور پر وہ جینون کیسز نہیں ہیں، صرف سیاسی کیسز ہیں، اور اس لیے ہم ان کو جتنا مرضی لمبا کر لیں اور اندر دیکھیں گے۔ تو ہم اگلے عید کے بعد کسی پروگرام میں نا احسن اقبال صاحب کو انوائٹ کر دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتائیں گے آپ اعتراف کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا ہے نا، دیکھنے میں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے ایز گورنمنٹ کہ بھئی عدالت کا فیصلہ ہے، بھئی جو اگر ثبوت ہوگا سزا ملے گی، نہیں ہوگا نہیں ملے گی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی 5 سال اندر ہی رکھو تو ملک ترقی کرتا رہے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماضی میں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں، یہی کرتے رہے ہیں، اور لوگ آ کے جن افسروں کو بلا کے وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو پھانسی لگا دو، انہوں نے آ کے بیان دے دیے ویڈیو کیمرے پہ، اور بعد میں وہ پی ایم ایل این کے صدر بھی بن گئے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ صدر بنے یا جو بھی بنا، لیکن اس وقت کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی نا جب آپ عہدے لے لیتے ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے آپ کا نیکسس کدھر تھا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد، سر آپ کو بھی پتہ ہے، چھوڑ دیں اب، وہ پی ایم ایل این والے خود ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کراچی والے کہ جی ان کو کس طریقے سے آپ نے عہدہ دے دیا، اس کے بعد آج وہ کہاں ہیں؟ تو اس سے تو یہ تاثر کو تقویت ملتی ہے، کس کا مطلب آپ یوز ہوئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں صرف کہ بیسیکلی ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ صرف ایک ہی نہیں، ہمارے یہاں بے شمار ایسے کیسز ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب خود کیمروں میں آ کے کہتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، امریکہ جا کے تقریریں کرتے تھے، وہ خود اس بات پہ کہتے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہی غلط ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی کرے، اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو حکومت کو حکومت کی طرح، اپوزیشن کو اپوزیشن کی طرح کام کرنا چاہیے۔ لیکن عمران صاحب ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شخص اس وقت آواز اٹھا رہا ہے، کسی حوالے سے شکایت کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا تاثر اس لیے تقویت پکڑتا ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ابھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 2 دن پہلے ایک سپیچ کرتے ہیں، 2 دن بعد ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک شکایت بھیج دی جاتی ہے۔ تو ہر کوئی یہ سوال کرے گا کہ جب 2.5 مہینے پہلے آپ نے اسی شخص کو خود ہی اپوائنٹ کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سب سے بڑی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا، تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس بندے کے اوپر کیا کیسز ہیں یا اس کے اوپر کیا اس کے کنڈکٹ رہے ہیں۔ آج اچانک آپ کو جیسے ہی اس نے ایک ایسی تقریر کر دی جس میں اس نے طاقتور حلقوں کو للکار دیا، وہیں پہ اس کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا۔ اچھا سمینہ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں تو خود، آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایڈمائرر ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، کہ وہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، بہت اپرائٹ جج ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو رفاقت صاحب ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ اپلیکیشن دی ہے، وہ ہیں کون؟ ان کا اپنا کیا کردار ہے، ان کا اپنا کیا ماضی ہے، ان کی اپنی کیا سٹینڈنگ ہے؟ یہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اسی وقت وہ وہاں خارج ہو جائے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ سستے شہرت کے لیے
اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جس سے پھر نتائج سب کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رفاقت صاحب نے جس کے بھی کہنے پہ یہ کیا یا ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی کیا ہو، الزام کہیں اور جا رہا ہے، ڈانڈے کہیں اور ملائے جا رہے ہیں، باتیں اور اشارے کسی اور طرف کیے جا رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے اگینسٹ ایک پوری کیمپین لانچ ہوئی ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگین عمران صاحب پھر سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ وہ جج ہیں جن کی ابھی سپریم کورٹ کی لیے تعیناتی کے لیے ایلیویشن بھی ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے اس ریفرنس کے بعد؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں سمینا ابھی تو خیر شکایت ہے پراپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں گی کہ شکایت شاید اس طرح سے انٹرٹین ہی نہ ہو اور یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو ہے نا جج صاحب جو ہیں شہزاد ملک صاحب، ان کو میری ذاتی رائے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، ان کی ایلیویشن اس طرح سے رکے گی نہیں۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ حکومت کو، اداروں کو، سب کو بیٹھ کے اس پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے الٹیمیٹلی نقصان حکومت کو اور اداروں کو ہی ہوگا۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جج کو یا ایک شخصیت کو یا کسی کو نقصان پہنچائیں، الٹیمیٹلی آپ، کیونکہ حکومت جب حکومت بلکہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے الزامات ہیں ان میں شاید کہیں وزن ہے، ہاں جی، جو وہ اگر دباؤ کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات یہ سمینا جو سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ان کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بڑا افسوسناک واقعہ سانگھڑ میں پیش آیا ہے جس نے ہر درد دل رکھنے والے شخص کو یقینی طور پر بڑا یعنی آپ کہہ لیجئے دکھی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جی ایک اونٹ جو غلطی سے ایک زرعی زمین میں داخل ہو گیا وڈیرے کی، اور اس نے غصے میں آ کر اس اونٹ پر تشدد کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور جب سے یہ خبر سامنے آئی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس پر آواز اٹھائی گئی، تو جس کے بعد اب کوئی مقدمہ وغیرہ بھی درج کر لیا گیا ہے، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ اس اونٹ کو مصنوعی ٹانگ بھی لگوا کر دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ چلیے، بے زبان جانور ہے، شکر ہے اس کی کسی نے سنی، لیکن اس واقعے نے یقیناً سب کو ہلا ضرور دیا ہے، خاص طور پر چونکہ عید قربان بھی قریب ہے تو ویسے بھی لوگ جانوروں کے لیے بڑے سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عمران صاحب، یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا سانگھڑ میں، یہ وڈیروں کے سامنے تو لگتا ہے کہ انسان بھی ویسے جانور جیسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ سمینا دیکھیں، یہ اتنا بہیمانہ فعل ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن بات مذمت سے پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ اونٹنی کی یا اونٹ کی بات کرتی ہیں، یہاں آپ دیکھیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں تو سامنے نہیں آتی، لیکن بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے توسط سے سامنے بھی آ چکی ہیں، پھر مین سٹریم میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں بہت ساری چیزیں، کہ یہاں پہ کسی جاگیردار کی فصل سے اگر کسی نے کوئی سبزی توڑ دی ہے تو انہوں نے ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، جاگیردار اس میں سے پانی سے گزر گئے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تیری یہ جرت، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ یہ وہاں پہ معمول کی بات ہے۔ اب میں یہ کیا سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ حکومت نے چلے میڈیا پہ آ گیا، داد رسی کر دی ان کی، لیکن کیا ان جو ملزم ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، ان کو واقع ہی قرار سزا ملے گی؟ کیا آئندہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام سے رکیں گے؟ دیکھیں، المیہ کیا ہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جاگیرداروں اور وڈیروں کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ اور اتنا گہرا ہے کہ وہ جو لوگ ڈرتے بیچارے یہاں تو بات کرتے نہیں، جو کرتا ہے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ ان چیزوں پہ جب تک حکومت اور معاشرہ دونوں مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک بات چیزیں وہی بہتر آ کے رکتی ہے عمران صاحب، رول آف لا کی بات ہے، طاقتور کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے۔ جب طاقتوروں کو ہم قانون کے نیچے لے کر آئیں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی اس قسم کے جو انسانیت سوز واقعات ہیں وہ قانون کی بالادستی ہوئے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک پاس آتے ہیں تو خاص طور پر پاکستان کی معیشت سے جڑے اہم سوالات ہیں جو ہم ماہر معیشت دان کے سامنے رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی معیشت اس وقت
वक्त दुरुस्त सिमत में गामजन है या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले, इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और आज खुशकिस्मती से हमें जॉइन करें डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, माहिर मयाशियात, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी इंसाइट है सारे जो इकॉनमी के मामलात हैं इनके हवाले से। तो उनसे हम ओवरऑल जो इस वक्त हमने देखा है बजट भी आ चुका है, उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है उसमें उन्होंने कुछ अपनी डायरेक्शन सेट करते हुए बताया है कि वो क्या क्या इक़दामात लेने जा रहे हैं, वो भी चीज़ें हैं। और जो ओवरऑल इस वक्त दुनिया की इकॉनमी है उससे देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं वो कि पाकिस्तान की इकॉनमी राइज़ कर जाएगी या अभी मुश्किल वक्त हमारा चलेगा, ये सारे सवालात हम उनसे जानेंगे, उनके जवाब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और वेरी वार्म वेलकम टू यू। सबसे पहले तो सर आप चूँकि आज पहली दफ़ा हमारे शो पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका ओवरऑल इस पे ज़रूर एक कमेंट लेना चाहूँगी। जो बजट अभी आया है, हाउ डू यू सी इट? क्या ये एक बैलेंस्ड बजट है और आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए वाक़तन कुछ हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगी? बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा अहम सवाल किया है और यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान का शरह नमू जो है वो बहुत कम रहा है और इस साल भी 2.4% सिर्फ, और दूसरी तरफ अफरात ज़र की रफ्तार हालांकि मई में कम होकर 12% पे आ गई थी तकरीबन, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, बट साल भर का एवरेज जो है वो 23 से 24% रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, और ख़ास तौर पे बजट जो एक बहुत अहम होता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के लिहाज से कि अगले साल किस तरह के इक़दामात लिए जाएंगे। तो टारगेट जो सेट किया गया अगले साल के लिए कि शरह नमू 3.5% और अफरात ज़र कोई 12 से लेकर 13%। तो ये मॉडेस्ट टारगेट है ग्रोथ के लिहाज से, मगर अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का सबसे कम लेवल है। सिर्फ आप सोचिए कि ये हद से ज़्यादा 11-11.5% पे आके गिर चुका है। तो इसलिए बहुत परेशानी है कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा या नहीं होगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यकीनन दर सूद जो 22% पर रखा गया था, तारीख का सबसे बुलंद लेवल, उसको थोड़ा कम किया गया है, बट इसको वाज़े तौर पर और कम करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट को लाना है और ग्रोथ को बढ़ाना है। तो एक तो ये सवाल है। अफरात ज़र के लिहाज से जो 11, 11.5 और 12% के रेंज में रहा मई में, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात कर लूँ कि एक पिछले साल का मई जो है उस महीने में सबसे बुलंद अफरात ज़र था 38%। तो हुआ ये कि इस साल मई में ये कम इसलिए लग रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई बेस इफेक्ट। ऐसे टेक्निकल है थोड़ा सा, मगर ये कह रहा है कि आने वाले महीनों में ये बढ़ जाएगा। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 60% रेवेन्यूज आप अगले साल इनडायरेक्ट टैक्सेस से उठाने चले हैं और उसके साथ साथ पेट्रोलियम लेवी में भी आप इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिजली और गैस की निर्खों को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जुलाई के महीने से ऑपरेटिव हो जाएंगे, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स द टारगेट ऑफ 12% बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। हमारा अंदाज़ा यह है कि अफरात ज़र अगर 17 से 19% की रेंज में रहा तो ये बहुत मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वज़ीर आज़म ने कुर्बानी तो अपने खिताब में मांगी है शराफिया से, लेकिन अगर बिजली महंगी, गैस महंगी, ये सब कुछ महंगा होगा, पेट्रोल पे लेवी बढ़ेगी, तो फिर कुर्बानी तो का बकरा तो अवाम बनेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कुर्बानी हर बार की तरह इस दफ़ा भी अवाम ही देंगे?
دیکھیے اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جو ٹیکسز کے نظام میں جن آئٹمز پر سیلز ٹیکس کو بڑھا کر تقریباً 18% پہ لے آئے ہیں پروپوزل، اس میں آپ یہ سوچئے کہ اس میں بچوں کا دودھ ہے، اس میں دوائیاں ہیں، اس میں آپ کے جو ہمارے زرعی شعبے کے انپٹس ہیں، اس میں بچوں کی اسٹیشنری ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل نامناسب ہے. یہ عام گھرانوں پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے. دوسری طرف آپ نے یہ طے کیا ہے، جس طرح بھی ذکر ہوا ہے، کہ پیٹرولیم لیوی پر آپ 20 روپے بڑھا دیں گے 1 جولائی سے اگر بجٹ پاس ہو گیا تو. اس کے نتیجے میں تو تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. تو یہ کہنا کہ ہم اشرفیہ سے کہیں گے کہ سیکریفائس کریں، پہلی دفعہ تاریخ میں. اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 بجٹ آ گئے ہیں پروونسز کے، سندھ اور پنجاب کے. کیا اس میں زرعی شعبے پر ٹیکس مناسب لگایا گیا ہے اور کلیکشن ہوگا؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پورے پنجاب میں جبکہ ہمارے بڑے زمینداروں کی آمدنی 800 سے 1000 ارب تک پہنچ جاتی ہے، ان پر کل ٹیکس جو لگایا گیا ہے اگلے سال کے لیے وہ 3.9 ارب اونلی نہ ہونے کے بعد. تو یہ کیا اشرفیہ پہ ٹیکس لگ رہا ہے؟ ٹھیک. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نجات حاصل کر لیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ریئلسٹک ان کا کلیم ہے؟ واقعی IMF سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں اکانومی کے ایسے حالات دکھ نہیں رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت تو سالانہ آپ کو 22 سے 25 ارب ڈالر کی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ آپ کا جو قرضہ باہر لینڈرز جس میں ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل بینکس وغیرہ سب ملا لیں تو یہ 132 بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے. اور آپ یہ سوچیں، اس کو کمپیئر کریے کہ آپ کے ریزروز 9 ارب ڈالر ہیں، آپ کے ایکسپورٹ کھینچ کھانچ کے 28 سے 30 ارب ڈالر. تو ریشیو تو بہت خراب ہے اور ہمیں اپنا خسارہ پورا کرنا ہے اگلے 3 سال میں. IMF کے آنے سے خسارہ ختم نہیں ہوتا ہے، خسارہ بڑھتا ہے. اس لیے کہ آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اکانومی میں کچھ جان آئے، اس لیے کہ سورسز آف فائنینسنگ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. تو with all due respects, unless we have major structural reforms، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں جسے میں ہمارے پاکستان کے اکانومی کے بدن کا خون کہوں گا. نمبر 1، آپ ایکسپورٹس، برآمدات. ہمارے برآمدات جو ہیں کھینچ کھانچ کے 55 سے 60% ہیں ہمارے برآمدات کے امپورٹس. یہ خسارہ بہت زیادہ بڑا ہے. اگر ہمیں اپنے بدن میں خون لانا ہے تو ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. تو آپ کو سن کے تو شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ اس بجٹ میں حیرت انگیز ایک سٹیپ لیا گیا ہے کہ ایکسپورٹرز پہ جو انسینٹو تھی کہ ان پر فکس ٹیکس 1% کا تھا، اس کو ختم کر کے فل ٹیکس پہ لے کر آ گئے ہیں ایکسپورٹرز کو. ساری دنیا میں ایکسپورٹرز کو انسینٹو ملتی ہے، ایک اکلوتا انسینٹو بچا تھا ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے، وہ بھی واپس لے لیا. تو یہ ایکسپورٹس بڑھنے کی گنجائش تقریباً بہت حد تک کم ہو گئی ہے. دوسری طرف ٹیکسز کو بڑھانا ہے. یقیناً اس سال کا بجٹ جو اگلے سال کے لیے آیا ہے اس میں 40% اضافے کا ٹارگٹ ہے. اگر یہ حاصل ہوتا ہے تو یقیناً امپرومنٹ ہوگا، مگر اس کے حاصل ہونے کے امکانات کافی مشکل ہے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی. جی، یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو شرح سود کو کم کریں، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا SIFC کا بھی قیام عمل میں لایا گیا تاکہ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لایا جا سکے، اس کے لیے آسانی بھی مہیا کی جا سکے، اس کو چینلائز بھی کیا جا سکے.
آپ کیا سمجھتے ہیں رکاوٹ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے SIFC بھی بن چکی, اس سے پہلے سے بھی کوشش ہے, اتنے دورے بھی ہو رہے ہیں, لیکن کوئی ابھی تک انویسٹمنٹ ہمیں آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی. کیا رکاوٹ ہے انویسٹمنٹ میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2022-23 کے سال میں پاکستان میں جو پروفٹس کی ریپیٹریشن کرتے ہیں ہمارے یہاں کمپنیز موجود ہیں, وہ 80% کم کر دیا تھا ہم نے. یہ ایک بہت نیگیٹو مارکیٹ سگنل تھا. لوگ انویسٹ کریں گے اس ملک میں جبکہ انہیں پتا ہوگا کہ پروفٹس جو ہیں ان کا جو لیجیٹمیٹ شیئر ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز لے جا سکتے ہیں. پاکستان نے یہ میسج نہیں کنوے کیا. دوسرے طرف ہمارے ریزروز وغیرہ اس حد تک کم ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی انسرٹنٹی بہت بڑھ گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً سعودی عربیہ نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے اور UAE نے بھی کافی ساتھ دیا ہے اور چائنا نے بھی. مگر سعودی عربیہ اور UAE نے پچھلے سال جو تھوڑا سا اضافہ کیا تھا اپنے ڈپازٹس میں تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر کا, وہ صرف اس وقت کیا تھا جب IMF کا پروگرام شروع ہو گیا, اسٹینڈ بائی فیسلٹی. تو اس مرتبہ بھی SIFC نے محنت کی ہے یقیناً, مگر ریزلٹ شاید اس وقت آنا شروع ہوں گے جب انسرٹنٹی کچھ کم ہوگی, رسک کم ہوگی اور IMF کی چھتری موجود 3 سال کے لیے کم از کم رہے گی. کیا حکومت موجودہ حالات میں بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر آپ جو کوئلیشن حکومت بنی ہے, یقیناً حکومت میں جو کابینہ ہے وہ تو صرف مسلم لیگ کے لوگ ہیں, مگر ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی اور کچھ اور بھی ہیں. تھوڑا سا نیگیٹو اشارہ ملا تھا بجٹ سپیچ کے پہلے گھنٹوں میں, کچھ گڑبڑ تھی, مگر اس کے بعد میں لگتا ہے یہ کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. یہ بجٹ اپنی رائے ہے, سینٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ مناسب تبدیلیاں جو سمجھتے ہیں وہ بجٹ میں کریں, مگر بجٹ پاس ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا تو حالات حد سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نان فائلرز کو فائلر بنانے کے لیے کوشش ہے یا تجاویز ہیں, بلکہ جو کنڈیشنز امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے حکومت, آپ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا, لوگ واقعی فائلر بن جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں جو فائلرز ہیں ان کا تعداد سب سے زیادہ کم ہے. مشکل سے 30 لاکھ ہیں فائلرز. ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا ہے, مگر وہاں تقریباً 7 کروڑ 50 لاکھ فائلرز, ہم سے 25 گنا سے. تو یقیناً ہمارے ہاں فائلرز کی ضرورت ہے, اضافے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے ہاں یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا پھیلا ہوا پریزمپٹیو ود ہولڈنگ کا نظام موجود ہے, اور بہت سے نان فائلرز جو ہیں وہ ٹیکس سے بچ نہیں رہے ہیں. وہ یہ پریزمپٹیو ود ہولڈنگ رجیم کے تحت رہے ہیں. اب ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ ڈپازٹ پر ہر ایک اس پہ اچھا خاصا 15% کٹ جاتا ہے. یہ تو نان فائلرز کا بھی کٹ جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ دیکھنا ہے کہ وداؤٹ فائلنگ اینڈ انکم ہمارے نان فائلرز جو ہیں وہ کس حد تک ٹیکس کو بچا رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں. اس کی انالیسس بہت ضرورت ہے. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹس, اس طرح کے سخت سے سخت اقدامات مجھے تو کچھ حد تک یہ نامناسب لگ رہے ہیں. والنٹری بیسس پر انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کریں, انسینٹیوز پرووائڈ کریں, مگر یہ جو ڈنڈا استعمال کرنے والا اپروچ ہے اس کے شاید کچھ لیگل کمپلیکیشنز بھی آگے چل کر پیدا ہو سکتی. ٹھیک. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ملک کی معیشت ویسے تو کوئی تیزی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی, مہنگائی بھی ہے, عام آدمی بھی بہت پریشان ہے, اس پہ بھی بہت دباؤ ہے, لیکن سٹاک ایکسچینج حیرت انگیز طور پر کافی اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سٹاک ایکسچینج واقعی کوئی پیمانہ ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ ملک کی معیشت گرو کر رہی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ سال اسٹاک مارکیٹ بڑا ڈپریسڈ رہا. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا اسٹاک مارکیٹ میں کچھ گنے چنے لوگ ہیں ٹریڈرز اور شیئرز کے کر پاتے ہیں اوپن اور آپریشنز نہیں ہوتے. البتہ اب آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا مارکیٹ میں یہ جو اس وقت کچھ اضافہ ہوا ہے کیا وہ سسٹین رہے گا. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹیکسز کا جو امپیکٹ ہے بہت ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا شروع ہو جائے گا جولائی 1 کے بعد, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروفٹیبلٹی جو ہے ہمارے خاص طور پہ انڈسٹریل اور بینکنگ سیکٹر میں اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر امپیکٹ نہیں ہوگا کوئی خاص تو یقیناً مارکیٹ چلتا رہے گا, مگر خطرہ ضرور موجود ہے کہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو مسلسل برین ڈرین ہو رہا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں اس میں 119% اضافہ ہوا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو برین ڈرین ہے اس سے ملکی معیشت کو کوئی نقصان پہنچے گا یا اس کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں جو پیمانہ ہے بے روزگار بیکار نوجوانوں کا وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ حیرت انگیز لیول تک پہنچا ہوا ہے. پاکستان میں اس وقت 2,10,00,000 نوجوان بیکار ہیں. یہ ایک حیرت انگیز ہم نے ریسرچ کر کے اس کو سب اسٹیبلش کیا ہے. یقیناً جب لوگ اس حد تک بے روزگار اور بیکار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی راستہ مجبوراً رہتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ انلیگل مائگریشن بھی کتنا ہو رہا ہے پاکستان سے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے جو اچھے اور پڑھے لکھے قابل نوجوان ہیں وہی ہیں جو زیادہ تر باہر جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں. اس سے نقصان ہے, دونوں طرف نقصان, بے روزگاری کا, بیکاری کا, اور دوسرے طرف اچھے ہمارے قابل نوجوانوں کے جانے کا. بہت بہت زیادہ ان چیزوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, مجھے افسوس سے کہنے پڑ رہا ہے. صحیح. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب تھوڑا دوبارہ اگر اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کی ہم بات جیسے کر رہے ہیں, ڈالر ریٹ کے اوپر ضرور میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جان بوجھ کر روپی کو انڈر ویلیو رکھا گیا ہے, اور کچھ یہ بھی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید آنے والے چند مہینوں میں ڈالر پھر سے بڑی تیزی سے اوپر کی طرف رائز کرے گا. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ڈالر ریٹ رائز کرے گا, کم ہوگا, یا حکومت اس کو مینٹین رکھنے میں کامیاب رہے گی؟ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ رائز ہوگا اس کے معنی کیا ہے کہ قدر میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ جی ڈالر کی قدر میں اضافہ, روپے کی قدر میں کمی. ہاں کمی, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ اس سال ہوا ہے کہ دسمبر کے بعد سے روپے کی قدر جو ہے بڑا مستحکم رہی ہے, اور خیال عام طور پہ یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا گیا. آپ کے جو ہنڈی ٹرانزیکشنز وغیرہ کو ریگولیٹ کیا, روکے گئے. ایکسچینج کمپنیز کو بھی ٹائٹ کیا گیا. اسٹیٹ بینک نے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کر کے مارکیٹس میں ڈیمانڈ کم کیا. اس کے نتیجے میں آپ کے روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم رہی ہے, اور تقریباً 80 روپے سے کچھ کم ہے. IMF نے جو پروجیکشن کیا ہے اگلے سال کے لیے, جو رپورٹ آئی تھی مئی میں اسٹینڈ بائی فیسلٹی ختم ہونے کے بعد, اس میں انہوں نے جو پروجیکشن کیا ہے کہ 2024-25 کے اینڈ تک روپے کی قدر جو ہے وہ گر کے 300 تقریباً 30 روپے تک پہنچ جائے گی. یعنی کہ کچھ اندازہ یہ ہے کہ 14-15% کمی اور ہو سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ دو طرف سے مار کھا رہے ہیں. ایک تو روپے کی ویلیو انہیں کم مل رہی ہے ڈالرز کی,
تو ان کی کمپیٹیٹیونیس متاثر ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ان کے کاسٹس جو ہیں بجلی گیس وغیرہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہ سکویز ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی فیصل آباد میں کافی یونٹس ایسے ہیں جو تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں انسینٹو دینا ہے ہمارے ایکسپورٹر کو، اور پھر یہ کہتا چلوں کہ یہ جو فل ٹیکسیشن کرنے والے ہیں آپ ایکسپورٹرز پر، یہ وقت نہیں ہے یہ کرنے کا۔ ہمیں انسینٹو دینا ہے ایکسپورٹرز کو، جس طرح بنگلہ دیش دیتا ہے اور ہندوستان دیتا ہے، اور ہمارے ایکسپورٹرز کو انکریج کر کے انہیں آگے بڑھانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ اب رینیو نہیں کر رہا امریکہ کے ساتھ، اب وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ کسی اور کرنسی میں کرے گا، ڈالر میں نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت عالمی سطح پہ کم ہوگی، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے، اور مگر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح وہ ٹریڈنگ کریں گے، کس کرنسی میں کریں گے، وہ تو یہ بہت مشکل سوال ہے۔ جی جی وہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جی سر، یہ کون سی کرنسی کی بات کر رہے ہیں وہ؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایک الائنس کر رہے ہیں نا میڈل ایسٹ میں کچھ 6 ممالک مل کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی میں پھر ریال میں ہی کرنسی ہو، جو ریال سعودی ریال ہے اسی میں ان کی ٹریڈ ہو۔ اچھا بس دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ البتہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ بجلی اس وقت پاکستان کو تھوڑا سا فائدہ اس لیے ملا ہے، دیکھیے 10 روپے قیمت کم ہوئی تیل کی، کہ تیل کی انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے، اور امکانات یہ ہیں کہ اگر گلوبل اکانومی میں شرح نمو میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو تیل کی قیمت کم رہے گی، اور اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ سر، سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہیں پہ آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور آپ سب کو JNN کی طرف سے، ہمارے پروگرام کی طرف سے، اور ہم دونوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔